दोस्तों आदाब। एक बार फिर से हाजिर हूँ खाकसार मलिकज़ादा जावेद आपकी बज़्म में, आपके हुजूर। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज 211 एपिसोड है, जिसमें हमने मुख्तलिफ मशाहिर शोरा को या फ़ाइन आर्ट से जुड़े हुए लोगों को के बारे में आपको बताया, उनकी कहानी सुनाई, उनकी अज़मतों के क़िस्से सुनाए और उनकी खूबियाँ बताई। आज उसी कड़ी में हमारा ये 211वां एपिसोड जो है वो इलाहाबाद से मुंसलिक एक शख्सियत, खातून शख्सियत पर है। और बिलाशुबा ये जो मोहतरमा हैं, ये जो खातून शायरा हैं, वो हर लिहाज से बहुत ही मोतबर, बहुत मेयारी और बहुत अच्छी शायरा हैं। इन्होंने अपनी शायरी के हवाले से लोगों को चौंकाया और लोगों को अपना गिरवेदा बनाया अपनी शायरी के हवाले से। पढ़ी लिखी खातून हैं और जाहिर है कि इनके यहाँ जो सिलसिला था इनके वालिद साहब का और इनके ख़ानदान का, वो तमाम सिलसिला जो है बहुत ही आला दर्जे का। इनके वालिद तो खैर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार शायर थे। उनका भी एक नाम था, उनका ये सिलसिला था और वो इतने अहम और बड़े शायर थे कि जब भी इलाहाबाद का जिक्र होता था, मुंतज़िर सिद्दीक़ साहब बहुत शुक्रिया, जब भी इलाहाबाद का जिक्र होता था तो लोग कहते थे कि आप फ़लाँ साहब को जानते हैं। उस्तादुल असातिज़ा थे, बहुत ही मशहूर आदमी थे। देखिए अर्शी बस्तवी साहब तशरीफ़ ले आए, हमारे अहद का एक अच्छा शायर। वालेकुम अस्सलाम अर्शीद भाई, मुंतज़िर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ ले आए। तो आज हम इलाहाबाद चलते हैं। इलाहाबाद के बारे में मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ी सी तफसीलात आपको बता दूँ, ताकि जो लोग थोड़ा आने में थोड़ा उनको वक्त लग रहा है वो भी जुड़ जाएं हमारे साथ। देखिए इलाहाबाद जो है वो बहुत ही अहम ज़िला है उत्तर प्रदेश का। इस शहर ने अहम तरीन लोगों को पैदा किया। सफ़िया ज़मीर तशरीफ़ ले आई हैं। सफ़िया ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ ले आई हैं। मेरा ये ख़्याल है इनकी बहन है। और सिराज शोलापुरी भाई आ गए और हमारी बेगम फौजिया जावेद हैं, शारिक कमाल भाई हैं, तो तानी जिब्रान है हमारी बहू। तो हज़रत मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको कि इलाहाबाद जो है वो हर लिहाज से बहुत ही भरा पूरा शहर है। न सिर्फ इल्म फ़न के हवाले से बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सियासतदानों को, दीदार बस्तवी भाई आ गए, एक अच्छा शायर हमारा दोस्त दीदार बस्तवी आए हैं, बहुत इरशाद अजीज़ भाई बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब देखिए ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और देखिए हमारे अहद का एक अच्छा शायर, इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद रुस्तम भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका इस्तकबाल है। दीदार भाई का इस्तकबाल है और इरशाद अजीज़ भाई का इस्तकबाल है। तो 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके मुताबिक 11,01,000 आबादी है इस शहर में, 11,01,000। अब क्योंकि इतना अरसा गुजर गया है तो इसको मान लीजिए कि अब ये कम से कम 15-16 लाख के करीब इसकी आबादी अंदाजन से बता रहे हैं। उस ज़माने में 6 लाख मेल थे और 5,01,000 जो फीमेल थी, यानी मर्द और औसत का और औरत का ये तनासब था आबादी। अब जाहिर है इलाहाबाद जिसका नाम बदल के मौजूदा दौर ने, मौजूदा वक्त में हमारे ज़हीन मुख्यमंत्री जी उन्होंने इसका नाम प्रयागराज कर दिया। लेकिन
سنا میں نے یہ ہے، پڑھا بھی میں نے یہ ہے کہ پہلے اس کا نام پریاگ راج ہی تھا، تو اب وہ پھر پریاگ راج ہی ہو گیا۔ اب اس شہر نے بڑے بڑے ادیبوں کو، بڑے بڑے شاعروں کو، اور مطلب فائن آرٹ سے جڑے ہوئے بہت اہم ترین لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ مثلاً اکبر الہ آبادی صاحب، اکبر الہ آبادی کو کون نہیں جانتا، طنز و مزاح کے بادشاہ۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الہ آبادی، وحید الہ آبادی، ماہر الہ آبادی، اور اس کے علاوہ جن کو میں نے دیکھا ہے، جن کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا ہے، فراق گورکھپوری صاحب، اور تیغ الہ آبادی، سید معظم پاشا صاحب، پاشا رضوی صاحب، نواب آغا علی خان، اور اس کے علاوہ نوح ناروی، ایک اہم نام نوح ناروی، راز الہ آبادی، پروفیسر احتشام حسین کو کون نہیں جانتا، سمجھے، بہت ہی بہترین اور بڑے معیاری ادیب تھے۔ پروفیسر اعجاز حسین، پروفیسر اعجاز حسین، اور اس کے علاوہ حضرات پروفیسر رفیق احمد، پروفیسر عقیل رضوی، بہت ہی، ابن صفی، ابن صفی کو تو تمام لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی ناولیں پڑھی گئی ہیں ابن صفی کی، وہ یہیں سے تعلق رکھتے تھے۔ پروفیسر عقیل رضوی صاحب، ان لوگوں سے میں، عباس حسینی صاحب، عباس حسینی صاحب جو ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جاسوسی دنیا سے تعلق تھا ان کا، اور اس کے علاوہ ایک بہت اچھے رائٹر تھے جن کی بڑی ناولیں آتی تھی، رانو ناولسٹ تھے، تو بڑی کتابیں ان کی، ہم نے بھی ان کی بہت سی، عطیہ نور دیکھے آ گئیں جن کے اوپر آج کا یہ پروگرام ہے۔ وعلیکم السلام، توقیر سعیدی بھائی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، ان کا استقبال ہے۔ اب حضرات یہ تو میں نے ادب کے حوالے سے، ابھی تو 5% بھی لوگ نہیں ہیں جن کا ذکر کیا۔ الہ آباد نے بڑے بڑے ادیبوں کو، بڑے بڑے شاعروں کو، بڑے بڑے دانشوروں کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو جو نام ذہن میں آ گئے، جو مجھے مل گئے، وہ میں نے نوٹ کر لیا، اور بہت سے لوگ ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ حضرات دیکھیے، شاہد کمال صاحب تشریف لائے، ہمارے بہت ہی اچھے رسالے نیا دور کے جوائنٹ ایڈیٹر، وہ تشریف لے آئے۔ آپ کا سواگت ہے، آپ کا ویلکم ہے، خوش آمدید شاہد کمال بھائی، آپ کی آمد ہمارے لیے بہت ضرورت ہے۔ محمد خالد صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں، پرمود کمار دھیمان بھائی بھی تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ راج آرین ہمارا دوست، نوجوان شاعر، جے پور سے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے، ہم آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آزاد، اب دیکھیے فلم، یہ تو میں نے ادب کے حوالے سے کچھ لوگوں کے نام بتائے، اب جیسا فلم کے حوالے سے سن لیجئے۔ امیتابھ بچن، جدن بائی، جدن بائی جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، جدن بائی کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور۔ اس کے بعد نرگس اسی شہر سے تعلق رکھتی تھی، یہاں رہی ہیں۔ ریحانہ سلطان، سشمتا سین، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں سشمتا سین کا تعلق رہا ہوگا پہلے، لیکن سشمتا سین جو ہے یہیں پر ان کی نشو و نما ہوئی، اور یہیں سے انہوں نے اپنا سلسلہ، یہاں پڑھائی وڑھائی ہوئی، سلسلہ کیا۔ اور اس کے بعد تنویر زیدی، ایک نوجوان بہت اچھا اداکار، وہ یہیں سے تھا۔ دیپ راج رانا، اور ٹگ مانشو دھولیا، بہت اچھا بالی ووڈ کے بہت اچھے پروڈیوسر ٹگ مانشو دھولیا یہیں سے تعلق رکھتے تھے۔ انوبھو سنہا کو سارے لوگ جانتے ہیں، انوبھو سنہا یہیں سے تھے۔ سبتے حسن رضوی صاحب نے کئی فلمیں بنائی، وہ یہیں سے تعلق رکھتے تھے۔ اختر حسین رضوی صاحب بہت بڑے اہم، یہ دیکھیے ریچا سنہا ہمارے ساتھ جڑ گئی۔ ریچا، بہت بہت شکریہ، بہت اچھی شاعری کر رہی ہو تم، بہت شکریہ تمہارا کہ تم اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہو۔ پرمود کمار دھیمان بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی تک، اور ترن بھردواج بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ امتیاز سمر بھائی اور ڈاکٹر حسن سعید بھائی، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ تو یہ رہے۔ اس کے بعد حضرات آپ کو بتا دوں، تگمانشو دھولیا، انوبھو سنہا، سبتے حسین رضوی، اختر حسین رضوی بہت اہم ترین آدمی ہیں، ممبئی کے، مہاراشٹر کے بہت بڑے بلڈر ہیں۔
وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب یہیں سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہاں پر حضرات اگر آپ جائیں تو آپ کچھ جگہوں پر ضرور جائیے گا، تب الہ آباد کے بارے میں اس کی عظمتوں کو آپ محسوس کریں گے. یہ دیکھیے یہ آ گئے وریندر پردھان بھائی آ گئے، شاہی جمال بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ بھائی، آداب. آپ کا تو کوئی جواب نہیں. کمال ہے، آج آپ کی ڈیوٹی بھی تھی الیکشن میں اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آپ سے تعلق کا معاملہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں. ارشد بستی بھائی، عطیہ نور، سب کا شکریہ ادا کرتے چلیے. سب کا نام لے لے کے، ایک ایک آدمی کا نام لے کے شکریہ ادا کرتے چلیے تو بات بنے گی. یہ ہے. اب حضرت میں بتاؤں کہ امیتابھ بچن، جگدن بائی، نرگس دت، ریحانہ سلطانہ، سشمتا سین، یہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ لوگ اب جو ٹورسٹ پلیسز ہے یہاں پر، جہاں جایا جا سکتا ہے، گھوما جا سکتا ہے، وہ منٹو پارک ہے. سنگم گنگا جمنا کا ہے، وہ تو خیر دیکھنے قابل جگہ ہے، وہاں ضرور جائیے. فورٹ ہے، فورٹ جو یہاں کا جو قلعہ ہے وہ ضرور آپ دیکھیے. اکبر کا جو قلعہ ہے وہ ضرور دیکھیے. خسرو باغ جائیے، کیتھیڈرل چرچ ہے، ہائی کورٹ ہے. یہ سب بلڈنگیں جو ہیں تاریخی ہیں. یو پی بورڈ کی بلڈنگ بھی تاریخی ہے، جی آفس بھی تاریخی ہے، گورنمنٹ پریس بھی تاریخی بات ہے. اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی. حضرت ہندوستان میں جو یونیورسٹیاں اپنے طالب علموں کے حوالے سے اور ویسے بھی وہاں سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کے نکلے ہیں، اس میں ایک یونیورسٹی تو AMU ہے، علی گڑھ، اور دوسری سب سے بڑی یونیورسٹی دو اور ہیں. ایک الہ آباد یونیورسٹی ہے، دوسری بنارس یونیورسٹی ہے. تو یہاں الہ آباد یونیورسٹی بھی تاریخی حوالے سے. الفریڈ پارک ہے. یہ الفریڈ پارک دوستوں بتاتا چلوں، یہ الفریڈ پارک وہ ہے جہاں چندر شیکھر آزاد، ہندوستان کے سپاہی جو ہے، نوید صدیقی، بتائیے اتنا اہم، اتنا بڑا آدمی، اتنا میں ایک طریقے سے کہا جائے سماجوادی پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی اور آل انڈیا پروکتا نوید صدیقی، ایک خاندانی شخص ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. ایکسلنٹ، بہت شکریہ. آپ نوید بھائی، آپ آ جاتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. عطیہ نور موجود ہے. تو حضرت یہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ حضرت یہ تو میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا. اب ذرا آپ کو بتاتا چلوں، ہندی ساہتیہ میں، ہندی جگت میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جیسے سوریہ کانت نرالا، اپیندر ناتھ اشک، مہادیوی ورما، شیکھر جوشی. حضرات یہ معمولی لوگ نہیں تھے. اگر ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہندی ساہتیہ سے نکال دیا جائے تو کافی خسارہ ہو جائے گا. محمد رستم بھائی جڑے ہوئے ہیں، بہت شکریہ. اعظم عباس شکیل بھائی، بہت شکریہ. تو سوریہ کانت نرالا، اپیندر ناتھ اشک، مہادیوی ورما، سمترا نندن پنت، ہریونش رائے بچن، یہیں سے تعلق. امر کانت کا تعلق یہیں تھا. شیکھر جوشی، رام کمار ورما، جگدیش گپتا، بھیرو پرساد گپت، مارکنڈے اور رویندر جین کافی عرصے تک الہ آباد میں رہ کر پریاگ سنگیت مہا سمیت سے انہوں نے میوزک سیکھی تھی. یہ رویندر جین نے. پرسدھ سنگیت کار نوشاد کے والد ہائی کورٹ کے پیچھے شمبھو بیٹھک میں رہتے تھے، جہاں 8 برس نوشاد کا بچپن بیتا تھا. مطلب یہ شہر کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے. اور یہاں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہیں. یہاں کے امرود کھائیے، لوک ناتھ گلی چاٹ جائیے، چاٹ مٹھائی سموسے کے لیے مشہور ہے. یہاں پر لوگوں کو عادت ہے صبح جلیبی دہی، دوپہر کچوڑی اور شام کو دم آلو، شام کو امرتی کھائی جاتی ہے. یہاں پر لوگوں کی پسندیدہ غذا ہے. گرمی میں لسی، کلفی اور یہ سب کا مزہ لیا جاتا ہے. اور آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ اس شہر میں یہ جو بہت خاص بات ہے کہ تقریباً 6 پردھان منتری اسی شہر نے دیے ہمارے بھارت ورش کو، جس میں جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، اندرا گاندھی
اور راجیو گاندھی، گلزاری لال نندا، وشوناتھ پرتاپ سنگھ اور چندر شیکھر ان لوگوں کا تعلق جو ہے الہ آباد سے کافی رہا. اس میں سے بہت سے لوگ تو یہیں کے ہیں اور بہت سے لوگوں کی جو کرم بھومی تھی وہ الہ آباد تھی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 7 پردھان منتری الہ آباد کے حوالے سے بھارت ورش میں تھے. اس کے بعد 1940 اور 50 کے دشک میں کئی چھاتر نیتا اتر پردیش کے مکھ منتری رہے، جس میں SHN بہگنا، VK سنگھ اور ND تیواری کا نام سب سر فہرست ہے. یہ تو حضرات اب آپ دیکھیے کہ کتنا اہم شہر ہے. میوزک میں پنڈت ہری پرساد چورسیا کو کون نہیں جانتا ہے، شبھا مدگل، کھلاڑی میں محمد کیف، سوتنترتا سینانی میں بابو گلاب سنگھ اور سید مظفر حسن، یہ لوگ جو ہیں یہاں سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیے ہر جو چھیتر ہے، جو ہر شعبہ ہے، اس نے صف اول کے لوگوں کو اس شہر نے پیدا کیا ہے. یہ بڑی بات ہے. تو یہ تو الہ آباد کا تھوڑا سا تذکرہ تھا حضرات. اب آپ کو میں اور بتاتا چلوں، آپ کو اچھا لگے گا. یہ موجودہ جو شاعر ہیں یا وہاں پر جن کا نام سنائی دیتا ہے، مشاعروں میں جاتے ہیں اور وہاں کی ادبی فضا کو گرم کیے ہوئے ہیں. اس میں ڈاکٹر اسلم الہ آبادی بہت سینئر شاعر ہیں، ہمارے دوست ہیں. انور عباس صاحب ایک استاد شاعر ہیں. اختر عزیز صاحب، درود خان صاحب اور رستم الہ آبادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور توقیر زیدی. توقیر زیدی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. وہ بہت بڑی اہمیت کے حامی ہے، یہ کہ وہ دوست نواز شخصیت ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اکبر الہ آبادی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. یہ بڑی بڑی بات ہے توقیر زیدی صاحب کی. حضرات اب ہم آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا ان کے بارے میں کچھ. آج کی جو موضوع گفتگو ہیں، جو بے پناہ اچھی شاعرہ ہیں، خاندانی خاتون ہیں، ان کا نام ہے عطیہ نور. عطیہ نور صاحبہ جو ہیں 5276 میں الہ آباد میں پیدا ہوئی. ان کے والد صاحب مرحوم ڈاکٹر ضمیر احسن، ان کو کون نہیں جانتا. جس کو ذرا سا تعلق تھا شاعری سے، علم و ادب سے، وہ اس نام سے واقف ہے، ڈاکٹر ضمیر احسن کا. انہی کی یہ صاحبزادی ہیں. ان کی ماں جو ہے مرحومہ طیبہ ضمیر ہیں. ماں باپ ان کے یہ نام ہے، دونوں اتفاق سے اب اس دنیا میں نہیں. بھائی بہن تقریباً 7 ہیں، 6 بہنیں 1 بھائی. تو جو بڑی بہن ہیں ان کا نام غوثیہ ضمیر، BA ہیں، ہاؤس وائف ہیں، اور شوہر ان کے جاوید اختر صاحب ہیں جو کہ بزنس مین ہیں. دوسری بہن ان کی جو ہے، ان کی شادی بمبئی میں ہوئی ہے. دوسری بہن ان کی قدسیہ ضمیر گورنمنٹ ٹیچر ہیں اور الہ آباد میں شادی ہوئی ہے. شوہر مرحوم ہو چکے، ان کے والد ان کے شوہر نہیں ہیں. ان کا نام نجم العثمانی تھا اور وہ بزنس مین تھے. مطلب یہ بیوہ ہیں قدسیہ ضمیر. والیہ ضمیر جو ہیں گورنمنٹ ٹیچر ہیں پرتاپ گڑھ میں، اور پرتاپ گڑھ میں شادی ہوئی ہے. ان کے شوہر نصیب الدین ہیں جو کہ پولیس محکمے میں ہیں. اور عطیہ نور یہ خود ہیں، گریجویٹ ہیں، الہ آباد میں شادی ہوئی ہے. ان کے شوہر کا نام نور محمد ہے جو کہ NTPC میں اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں مینیجر ہیں، آفیسر ہیں. صفیہ ضمیر مہیلا ساماکھیا میں ڈائریکٹر کی پوسٹ پر ہیں. آگرہ میں شادی ہوئی. ان کے شوہر نواب الدین جرنلسٹ ہیں. تو میں ذرا سے ان کے خاندان کے بارے میں بتا رہا ہوں حضرات کہ یہ ہے، یہ خاص بات ہے. دوسری بات یہ ہے حضرات کہ امیر ضمیر بھائی ایک امیر ضمیر ہیں جو کہ بلڈر بھی ہیں اور گورنمنٹ ٹیچر ہیں. سیتاپور میں پوسٹنگ ہے، لکھنؤ کے پاس سیتاپور میں پوسٹنگ ہے. عرشیہ ضمیر جو ہیں وہ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا میں سائیکو تھراپسٹ ہیں.
اور لکھنؤ میں پوسٹنگ۔ شوہر کا نام یوسف انصاری ہے، الہ آباد میں شادی ہوئی ہے، شوہر ڈاکٹر ہیں۔ اچھا، اب صاحب ان کے بارے میں اور آپ کو بتاؤں، اپنے آج کی جو موضوع گفتگو ہیں عطیہ نور کے بارے میں، تو آپ کو اچھا لگے گا کہ ان کے کارنامے کیا کیا ہیں۔ ان کے کارنامے سر یہ ہیں کہ یہ جو ہیں، ان کے والد مرحوم ڈاکٹر ضمیر احسن اردو کے ایک عظیم شاعر تھے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے، رام چرت مانس جیسے پوتر گرنتھ کا انہوں نے اردو انواد کیا تھا۔ رام چرت مانس جیسے پوتر گرنتھ کا انواد کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹر ضمیر احسن صاحب نے، جو کہ عطیہ نور کے والد ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ انہیں بڑے بڑے ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا، جن میں غالب، میر، بہادر شاہ ظفر، تلسی کبیر جیسے بڑے بڑے ایوارڈ سے ان کے والد کو نوازا گیا۔ رامانند ساگر جی کے ہاتھوں انہیں پنڈت رام کنکر سمان کے علاوہ انہیں اتر پردیش ہندی سنستھان نے سوہارد سمان دیا۔ کس کو؟ ان کے والد کو، ڈاکٹر ضمیر احسن صاحب کو۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی تشکیل و فکر میں ان کے والدین کا ہاتھ تھا، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ خود ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر تھے اور ان کی اس میں تربیت میں ان کو جتنا آگے جانا چاہیے تھا اتنا یہ آگے گئیں، اور انہوں نے اپنا نام تو روشن ہی کیا، اپنے خاندان کا نام روشن کیا، اپنے والد کا نام روشن کیا۔ اس حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے۔ ان کو کئی ایوارڈ ملے ہوئے ہیں، کچھ ایوارڈ کا میں ذکر کر دوں۔ 217 میں گفتگو ساہت کے دوارا بیکل اتساہی سمان ان کو دیا۔ 2020 میں مہادیوی ورما سمان عطیہ نور کو ملا۔ اس کے علاوہ ایک میگزین نکلتی ہے گفتگو ساہت نے عطیہ نور کا پریشست یعنی نمبر نکالا، اور پونے کی ساہتک یعنی پونا کی ساہتک ساہت سنستھا کی اور سے ساہت گورو سمان ان کو ملا۔ گیانوتکرش اکیڈمی نے سمان دیا۔ بھارت ساہت سمان ہے، غزل نیکش غزل شری ایوارڈ دیا۔ سمجھے؟ یہ صاحب ان کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہیں کتنی مشہور ہیں، اور کتنی ان کی جو کتابیں آئی ہیں، وہ ایک کتاب تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ان کے، یہ آپ دیکھیے، یہ کتابیں ان کی عطیہ نور کی ابھی مجھے ملی ہے، جو امیزون میں بھی اویلیبل ہے۔ یہ کتاب جو ہے امیزون میں اویلیبل ہے، اور بہت ہی خوبصورت، اچھی اور معیاری شاعری آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ یہ غزل سنگرہ ہے، غزل کا مجموعہ ہے حضرات، اور اس کو چھاپا ہے روینہ پرکاشن دلی نے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ یہ کتاب ہے، اس سے پہلے ان کی عطیہ نور کے 100 شعر آ چکے ہیں۔ یہ پتھر کے آنسو ہے ان کا دوسرا مجموعہ، اور یہ تمام چیزیں ان کی ہے، اور کچھ پروجیکٹ ان کے شاعری کے حوالے سے پائپ لائن میں ہیں، وہ عنقریب آنے والے ہیں۔ تو یہ تو ان کی خاص بات ہے۔ اور عطیہ نور کے بارے میں اور کیا بتاؤں، بس یہ بتاؤں کہ بہت ہی باصلاحیت خاتون ہیں، بہت ہی مہذب ہیں، بہت شریف ہیں، اور جتنی بھی ایک اچھی خاتون کے اندر جو کچھ بھی خوبیاں ہونی چاہیے، ان کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ پائی جاتی ہیں۔ عطیہ نور صاحبہ کے شوہر بہت اچھے انسان ہیں، اور اس لیے بھی اچھے انسان ہیں کہ انہوں نے عطیہ نور کو پورا موقع دیا فکر سخن کے لیے، شاعری کے لیے، اور یہ بڑی بات ہے حضرات کہ اور ہم لوگ جو ہے ان کے شوہر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی شاعرہ کو چھپا کے نہیں رکھا،
گھر میں قید نہیں کیا، بلکہ ان کو یہ موقع دیا اپنے بیگم کو کہ وہ شعر و شاعری کریں اور ادب کا اور ساہت کا نام روشن کریں۔ اقبال بھائی بہت شکریہ، وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا کہ سارے لوگ آ گئے۔ دیکھیے ساجد علی سے بھائی، سترنگی بھائی آ گئے، محمد اقبال صاحب آ گئے، نور محمد بھائی تشریف لے آئے، بہت شکریہ۔ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بلا شبہ عطیہ نور کے تعلق سے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضرات۔ اور آپ کو ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ عطیہ نور صاحبہ بہت ہی اچھی شاعری کرتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ان کی شاعری سناؤں گا۔ ان کی شاعری میں ایک خاص بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ گنجلک شاعری نہیں، صاف سیدھی سیدھی سچی شاعری ہے، لیکن اس میں بڑی بڑی، ساجد علی سترنگی بھائی بڑی بڑی باتیں کہی ہیں انہوں نے، مفاہیم کے اعتبار سے اور شاعری کے اعتبار سے بہت اچھے شعر انہوں نے کہے ہیں، اور لوگوں کو بہت امیدیں ہیں کہ آگے چل کے یہ بلا شبہ جو الہ آباد کے جو مشاہیر شعراء ہیں ان کی فہرست میں، جو ایک دیکھیے ڈاکٹر شاد مشرقی بھائی آ گئے، امتیاز بھائی آ گئے، ان کی فہرست میں عطیہ نور کا بھی نام شامل ہوگا حضرات۔ اب حضرات میں ان کے کچھ، اگر آپ اجازت دیں تو ان کے کچھ متفرق شعر میں عطیہ نور کے آپ کو سناؤں تو آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ کو لگے گا کہ میں نے جو کہا تھا ان کے بارے میں۔ اب شعر سنیے۔ حضرت شاعری کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ایک شاعری وہ تھی جس کو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کلاسیکل شاعری ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس میں جب زمانہ بدلا، وقت بدلا، تو پھر ترقی پسندی شروع ہو گئی، اور لوگوں نے، ترقی پسندوں نے شاعری کا تھوڑا سا رخ بدلا۔ اس کے بعد پھر جدید شاعری سے دو چار ہیں، اس کے بعد اب ماں بعد جدید شاعری۔ اب یہ دیکھیے سلسلہ کہاں رکتا ہے، اظہر رسول بھائی بہت شکریہ، یہ سلسلہ کہاں رکتا ہے، اور بھی کئی مراحل سے ہماری شاعری گزرے گی، لیکن عطیہ نور کی جو شاعری ہے وہ، اس کی بھی میں اس لیے تعریف کروں گا کہ بہت ہی سہل اور آسان زبان میں ایسے شعر یہ کہتی ہیں کہ ایک دم سیدھے دل پر چوٹ کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ انہوں نے ایک موضوع کو، ایک ٹاپک پر سچی صداقت سے بات کی ہے۔ دیکھیے بہت اہم لوگ، مدثر عمر خان صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، نور محمد صاحب آ گئے ہیں، مقبول واجد بھائی آ گئے ہیں۔ ارے بتائیے، اتنے اہم لوگ جو ہیں عطیہ نور کی حوالے سے، ان کی شہرت کے حوالے سے ہمارے اس وجہ کہ مقبول واجد بھائی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور بہت اہم شخصیت کے مالک ہیں، تعلق رکھتے ہیں بھوپال سے، اور ایک رسالہ نکالتے ہیں، اس رسالے کے سب کچھ یہی ہیں، اور موجود ہے ارشاد عزیز بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضرات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب دیکھیے ان کا ایک شعر ہے، میں مقبول واجد بھائی شعر سنیے، نور محمد بھائی اور بھائی برجندر پانڈے جی، نمسکار کرتا ہوں آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کہ بچے کو ماں کھلونوں میں ہی ڈھونڈتی رہی، شعر سنیے سر۔ بچے کی ماں کھلونوں میں ہی ڈھونڈتی رہی، اور بچہ قدم ماں کے برابر کا ہو گیا، اور بچہ قدم ماں کے برابر کا ہو گیا، اور بچے کی ماں کھلونوں میں ہی ڈھونڈتی رہی۔ یہ بالکل دیکھیے اچھا موضوع۔ یہ اب دوسرا شعر سنیے۔ خاموش ہوں لیکن میں سمندر بھی نہیں ہوں، خاموش ہوں لیکن میں سمندر بھی نہیں ہوں، حالات کی گردش ندی ہونے نہیں دیتی۔ کتنی بڑی بات کہی ہے کہ حالات کی گردش ندی ہونے نہیں دیتی۔ پتھر تھے تمہاری پرستش ہوئی مگر، پتھر تھے تمہاری پرستش ہوئی مگر، میں آئینہ صفت تھی سو توڑا گیا مجھے، میں آئینہ صفت تھی
سو توڑا کیا مجھے، جب بہہ چلا تو قطرہ سمندر کا ہو گیا، جب بہہ چلا تو قطرہ سمندر کا ہو گیا، آنکھوں میں ٹھہرا اشک تو پتھر کا ہو گیا۔ آنکھوں میں کیا اچھا مطلع ہے، جب بہہ چلا تو قطرہ سمندر کا ہو گیا، آنکھوں میں ٹھہرا اشک تو پتھر کا ہو گیا۔ چٹھی نہ ڈاکیا نہ دل آویز گفتگو، بدلا